बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चकवाल प्रेस क्लब के लाइव स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, एक तरफ तो मामलात अदालतों में हैं और अब जो दो बड़ी सियासी जमातें हैं यानी PDM की क़यादत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत कम से कम मुज़ाकरात पर मुत्तफ़िक होगी और इस सिलसिले में 3 रुकनी कमेटी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बना दी है, जबकि PDM की तरफ से आइंदा 3 से 4 घंटों में जो मुज़ाकराती कमेटी है उसकी अनाउंसमेंट सामने आ जाएगी। आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस मुकदमे के हवाले से समाअत हुई और इस सिलसिले में जो अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है उनका मौक़िफ़ था कि मुज़ाकरात वो होने जा रहे हैं और इस सिलसिले में इंतज़ार किया जाए। बहरहाल आज समाअत भी मुलतवी कर दी गई और इसके साथ साथ जिस मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अदालत के हुक्म पर जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो जारी रखा हुआ है और 26 तारीख क्योंकि जो टिकट है उसके जमा कराने की आखिरी तारीख थी और उसके बाद ये जो निशान है वो अलाट कर दिए गए हैं। अब ये सारा सियासी मंजरनामा क्या बन रहा है, क्योंकि नून लीग ने अपने जो उम्मीदवार हैं उनको टिकट जारी नहीं किए। ये किस हद तक उनके लिए फ़ायदा मंद हो सकता है, नुकसानदेह हो सकता है, या आने वाले दिनों में सियासी सूरत क्या रुख इख्तियार कर सकती है, यही आज के लाइव स्टूडियो में हम गुफ्तगू करेंगे। और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं चेयरमैन प्रेस क्लब सीनियर सहाफ़ी ख्वाजा बाबर सलीम से। खाई साहब, इस वक्त की जो सियासी सूरत हाल है ये किस तरफ जा रही है और जिस तरह नून लीग ने टिकट जारी नहीं किए इस पर उन्हें क्या होगा? यही है जी, नून लीग ने अगर टिकट जारी नहीं किए तो इसका मतलब ये है कि ये 14 नवंबर को, तो ये 14 मई जो है इसको ये इलेक्शन होने के इम्कानात बिल्कुल ही तकरीबन खत्म हो गए, क्योंकि ये पंजाब में अगर कोई सबसे ज्यादा PDM जो एक नाम है ना, तो अगर सबसे बड़े स्टेक होल्डर है वो मुस्लिम लीग नून है और ये पंजाब में मुकाबला ही मुस्लिम लीग नून और PTI के दरमियान होना है। तो बहरहाल ये पीपल पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं, तो ये कोई ये बड़ा एहतजाज हुआ हल्का PP22 पे, हमने कल भी जिक्र किया। ये 4 बड़े जो इलाके हैं उनके लोग और PTI के घर को ये सरापा एहतजाज में है कि भाई ये तारक अफजल कादर का टिकट जो है ना ये ठीक नहीं किया गया और ये पीर वकार हुसैन कुरूली को टिकट दिया जाए। तो वो 12 तमाम एहतजाज बेसूस निकला है और वो कोई मतलब 21 साल के टिकट नजरसानी किए गए हैं, मगर ये चकवाल इतना खुशकिस्मत नहीं था कि इधर भी कोई टिकट तब्दील होता। तो बहरहाल अब ये गर्दा बैठना शुरू हो गया और ये चूंकि सबको ये पता है और बिल्कुल जो साहिब नजर लोग हैं और जो आगे की तरफ देख रहे हैं तो उसमें तो बड़ा वादे है कि ये 14 मई को तो ये इलेक्शन नहीं होना। तो बहरहाल ये PTI को इस हवाले से अगर देखा जाए तो ये पंजाब में जिस तरह फेवरेट थे कि इनका टिकट हार्ट केक की तरह देख रहा है और खंबा भी इनका जीतेगा, तो ये आप ये जो टिकटों पे ये जो मामला पैदा हुए हैं और खासकर हम इधर चकवाल की बात करें PP22 में देखें जी वो तकरीरें अगर आप उन्हें जो तकरीरें उधर हुई हैं एहतजाजी प्रोग्राम में, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि वो जो हज़ारों लोग आप 7-8 तो उधर म्यानी में थे, इधर 150-200 इधर खानपुर में और फिर ये 600-700 और 8 चेयरमैन बता रहे हैं तहसील जो हसन शाह की 8 यूनियन काउंसिलों के तमाम चेयरमैन इधर उस डलवाल वाला जो एहतजाजी प्रोग्राम था उसमें मौजूद थे। उधर जो तकरीरें जो गुफ्तगू हुई है तो वो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई भी जो अपने जिसको लफ्जों की कोई है तो वो राजा तारक अफजल को सपोर्ट नहीं करेगा। तो जिसका मतलब ये है कि अभी इलेक्शन से पहले ही राजा तारक अफजल कादर की पोजीशन जो है ना, तो वो बीच में से एक बंदा बोला उन्होंने कहा वो ये नहीं फैसला करे तनवीर सेठी ना राजा उठा जाए इन्हें, ये भी बीच में मतलब है उसमें। तो वो उस हवाले से तनवीर असलम सेठी पहले ही फेवरेट हैं और 18 के गढ़लाल में भी उन्होंने कामयाबी हासिल की थी। तो अब तो सूरत हाल जरा डिफरेंट है। तो अब ये PP22 पे ये जिस तरह ये मकामी कायदीन एक दूसरे के सामने और खासकर तारक अफजल कादर के खिलाफ एक जो मोमेंटम बना है, तो ये तारक अफजल कादर के लिए आइंदा भी ये मुश्किल पैदा कर सकता है। बिल्कुल ठीक है जी, सियासी तौर पर मुश्किलात पैदा हो सकती हैं और वैसे भी अगर जमात के अंदर बगावत वो सामने आ जाए तो बड़े बड़े जो कैंडिडेट हैं मजबूत कैंडिडेट वो भी डगमगा जाते हैं और हल्का PP22 में इस वक्त सूरत हाल हमें कुछ ऐसी ही नज़र आ रही है, मिलती जुलती सूरत हाल है। लाइव स्टूडियो में सीनियर सहाफ़ी ख्वाजा दानियाल सलीम मौजूद है। खाई साहब, जिस बगावत का हम जिक्र कर रहे हैं हल्का PP22 और दीगर कई और हल्कों में, चकवाल में भी काफ़ी एहतजाज हुआ जिस तरफ इशारा ख्वाजा बाबर साहब कर रहे हैं, लेकिन उस एहतजाज का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, टिकट तब्दील नहीं हुए। अब ये जो एहतजाजी लोग हैं इनके पास क्या ऑप्शन है? क्या ये कहीं और जमात में जाएंगे या उसी तनख्वाह पे काम करेंगे?
دیکھیں جی بات یہ ہے کہ یہ جو احتجاج شروع ہوا ہے یہ راجہ کالس کے مطلب مخالفت میں ہوا ہے جی اور پیر وقار کے فیور میں یہ ہوا ہے. ٹھیک کیونکہ ہے. پیر وقار جو ہے ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ وہ فیورٹ امیدوار ہے اس کا 22 کا, اور اس کا نتیجہ جو آپ یہاں پہ گفتگو کر رہے تھے اس کا نتیجہ بھی مطلب سامنے آ گیا احتجاج کی صورت میں, کیونکہ ونار سے لے کے چوہا تک خانپور تک جو ہے نا وہ احتجاج کیا گیا. مطلب ہے کہ پیر وقار جو ہے اس کو مطلب اس نے جو اس کی خدمات تھی, اس نے جو مطلب انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی, مطلب وہ لوگ بول رہے ہیں مطلب وہ اس کی جو خدمات اس نے پیش کی تھی. تو میں آپ کو یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ اسکرپٹ جو ہے یہ لکھا جا چکا ہے. پہلے ہمارے چکوال کے ایک جنرل تھے, اس میں بڑے اہم اس میں ایجنسی میں عہدے پہ, تو تب بھی ایک اسکرپٹ جو ہے وہ لکھا گیا تھا جو مطلب چیدہ مطلب لوگوں میں وہ مطلب ظاہر ہوا کہ وہ 2028 تک کا, وہ ایک نے بولا جی نہیں یہ 2032 کا تھا. ایک اور بڑی مطلب مقتدر جو شخصیت تھی اس نے بولا یہ 2032 تک کا اسکرپٹ لکھا گیا تھا. تو یہاں پہ اس ملک میں اسکرپٹ لکھے جاتے ہیں کہ کون آنا ہے, کہ کس کو جتانا ہے, کس نے حکومت کرنی ہے, کون مطلب سوٹیبل ہے ان کے لیے, جو یہ اسکرپٹ جو لکھنے والے لوگ ہیں. تو اس میں یہ مطلب ٹکٹ کس کو ملا کس کو نہیں ملا یہ وہ الگ داستان ہے. اب مطلب اسکرپٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے مسلم لیگ نون کو ان کا فارمولا ان کا طے ہو چکا ہے. اس کا وہ جو اسکرپٹ جو لکھنے والے ہیں ان کے ساتھ طے ہو گیا. اب مطلب جتنا مرضی مطلب انقلاب آ جائے ادھر مطلب ریلا یہ نکل آئے, یہ جو لکھا جا چکا ہے وہ اسی پہ عمل کرا. 2028 اور 32 کا لکھا گیا وہ رہ گیا نہیں رہے, اللہ کا قانون ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں وہ رہ گیا. وہ ابھی یہ اسکرپٹ لکھنے والے انکوائری ہے کورٹ مارشل کی کوئی حتمی نہیں ہے. کوئی قرآن نہیں ہے, اگر جب لکھا جا چکا ہوتا ہے تو اس پہ عمل کرا. یہ میرے سامنے ابھی لکھا نہیں گیا. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ روزانہ کا لکھا جا رہا ہے اور ڈے بائی ڈے سیاسی صورتحال بھی تبدیل ہو رہی ہے تو اسکرپٹ بھی تبدیل ہو جاتا ہے. لائیو اسٹوڈیو میں سینئر صحافی راجہ افتخار احمد موجود ہے. راجہ صاحب, ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف ہے جس کے ٹکٹوں کے رولے پڑے ہوئے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے نامینیٹ کیے امیدوار وہ اپنی الیکشن کیمپین شروع کر چکے ہیں, چیدہ لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں, جبکہ ان کا جن سے مقابلہ ہے مسلم لیگ نون, ان کے امیدوار ابھی گھروں میں بیٹھے ہیں. تو اس کا کیا مطلب لیا جائے؟ کیا وہ عوام کا سامنا کرنے سے کترا رہے ہیں یا ان کو یقین ہے کہ یہ الیکشن ہونے ہی نہیں ہے؟ دونوں چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں عنصر جو ہے نا یہ بڑھ. ایک تو یہ جو ہے کہ الیکشن ہونے نہیں ہے کیونکہ انہوں نے کرنا ہے, وہ جو اعلیٰ کہہ رہتے ہیں ان کی اہلیات کرنا ہے, اور ابھی تک ان کو واضح اہلیات بلکہ واضح اہلیات تو بڑی دور کے بعد ٹکٹ جو ہوتے ہیں جی پارٹی کے وہ ان کو ملے نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اعلیٰ کہہ رہتا ہے وہ ابھی گم کی صورتحال سے دوچار ہے. اور اس میں پھر کافی حد تک چلیں, زیادہ تو ہم دریا صاحب کے ساتھ 100% متفق نہیں ہو سکتے, لیکن کافی حد تک ہم ان کی باتوں سے یا ان کے ذریعے سے متفق ہو سکتے ہیں, کیونکہ ابھی جو صورتحال ہے وہ جنہوں نے واضح کرنی ہے وہ واضح ہو ہی نہیں رہی. تو جب تک یہ صورتحال واضح نہیں ہوتی ہے تو, اور دوسری جو بات مسلم لیگ نون جو ہے, مسلم لیگ نون ہم نے آگے متعدد پروگراموں میں ذکر کر چکے ہیں کیونکہ اس وقت جو حالات ہیں الیکشن کے لیے وہ انہیں بالکل سوٹ نہیں کر. اگر تو باقی 100% اسکرپٹ لکھا گیا ہے اور فیصلے بھی ہو گئے ہیں, جیسے دو فرشتے ادھر بیٹھے ہوتے ہیں وہ لکھ رہے ہوتے ہیں اور یہ بھی لکھا گیا ہے, تو پھر تو ہمارے تجزیے بھی سارے بوگس ہو گئے. ٹھیک ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جو صورتحال ہے یہ مسلم لیگ نون کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ الیکشن میں جو ہے انہوں نے اپنے ٹکٹ بھی اناؤنس نہیں کیے. ان کے امیدوار جو ہے وہ بھی بالکل جو ہے ان کو بھی نہیں پتا کہ انہیں الیکشن جو ہے ابھی بڑی مزیدار صورتحال بن جائے گی کہ اگر ان کو انتخابی نشان جو ہے وہ اگر شیئر نہیں الاٹ ہوتا. آج ہماری طارق عبدالقادر صاحب سے پروگرام سے اسٹارٹ ہونے سے پہلے بات ہوئی, انہوں نے کہا جی مجھے بلے کا جو نشان ہے وہ الاٹ ہو گیا. تو یہ جو شیئر کا نشان نہیں ہوتا تو پھر یہ کیا آزاد اسکیم میں لڑیں گے.
یہ لڑیں گے بھی یا نہیں لڑیں گے، تو یہ صورتحال جو ہے یہ بالکل ٹھیک ہے جی، صورتحال واضح نہیں ہو رہی، لیکن بہرحال الیکشن تو ہونے ہیں، جب بھی ہوں گے تو اس سلسلے میں اس وقت ہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو اونٹ ہے یہ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ تجزیہ کار عبدالخالق درویش لائیو اسٹوڈیو میں موجود ہے۔ درویش صاحب، ایک طرف تو عدالتی حکم موجود ہے کہ 14 مئی کو الیکشن ہونے ہیں، اور آج بھی جو سماعت ہوئی ہے اس میں چیف جسٹس آف پاکستان نے اس چیز کو دہرایا ہے کہ وہ حکم اپنی جگہ موجود ہے۔ دوسری طرف پاکستان تحریک لبیک نے 11 مئی کو احتجاج کا اعلان کر دیا ہے۔ اب اس کو 14 مئی کے الیکشن کے ساتھ جوڑا جائے کہ یہ کسی کے اشارے پہ ہے یا واقعی وہ مہنگائی کے خلاف سڑکوں پر نکلنے والے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ مہنگائی وہ اپنے وجود کا احساس دلانا چاہتے ہیں کہ ہم عوام کے حقوق کے لیے ہم بڑے الرٹ ہیں اور ہماری اسپیڈ پاور ہے۔ وہ دراصل تو یہ ہے کہ اگر الیکشن ہوتا بھی ہے تو وہ تاکہ ہم تھوڑا سا اپنے وجود کا اظہار کر لیں، اور کیونکہ اسپیڈ پاور ان کے پاس اچھی ہے، کئی جماعتوں سے زیادہ بہتر ہے، تو مے بی کہ دونوں ریزنز ہوں، لیکن الیکشن لیٹ ہوں یا الیکشن فوری ہوں، میرا خیال ہے شاید اس سے ان کو زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ایک بات بہرحال ہے، وہ ایک بات یہ ہے، دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ پی ٹی آئی کے وہ مخالف زیادہ، پی ٹی آئی کے لیے ان کے اندر مخالفت زیادہ ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے دور میں ان کے جو پروگرام تھے، ان کے جو پروٹیسٹ تھے، ان کو زیادہ جبر سے ان کو دبایا گیا، تو جس سے یوں لگتا ہے کہ جیسے پی ٹی آئی کے خلاف ایک گرج جو ہے ان کے ذہن کے اندر موجود ہے، ایک باعث ان کے ذہن کے اندر موجود ہے۔ بہرحال ادروائز بھی جو الیکشن کی بات ہے، الیکشن کا ہونا اگر جیسے ذرا پہلے آپ سوال کر رہے تھے کہ جی وہ کیا وجہ ہے کہ پی ایم ایل این نے جو ہے وہ اپنے امیدواروں کو جو ہے وہ ٹکٹ جو ہے الاٹ نہیں کیے، اس کے پیچھے ایک ہی وجہ ہے، 90% ان کے ذہن میں یہ ہے ہم اپنے اس منصوبے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ جو ہمارا منصوبہ الیکشن کو مطلب یہ ہے کہ پوسٹ پون کرنا ہے، اس میں بہت زیادہ امکان اسی بات کا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا قاضی صاحب، جس طرح ابھی درویش صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم کو یقین ہے کہ الیکشن نہیں ہونے، اکٹھے الیکشن وہ کرانے کے لیے ہی کوششیں جاری ہیں، ایک تو یہ بتائیے گا کہ یہ کوششیں کس حد تک کامیاب ہوں گی، اور دوسرا جیسا میں نے ابھی تحریک لبیک کا ذکر کیا ہے، تو تحریک لبیک کا جو احتجاج ہے کیا وہ اسی لیے ہے کہ وہ بھی مین اسٹریم جو پالیٹکس ہے اس میں واپس آئیں؟ وہ دیکھیں جی، وہ ابھی بڑا پریشر پڑا ہوا تھا کہ وہ اس وقت سعد رضوی کا بیان بڑا کلیئر تھا، اس نے کہا اب بڑھایا تو پھر ہم یہ ہوں گے۔ وہ اس دوران میں پیٹرول کی 2 دفعہ قیمتیں بڑھ چکی ہیں، تو مگر وہ ٹی ایل پی کوئی تب سے مس نہیں ہوئی ہے، تو بات یہ انہوں نے وہ یہ ٹھیک ہے کہ ان کا اصل جو ابھی ٹی ایل پی کی شناخت یہی ہے کہ اگر وہ نکل رہے ہیں تو پھر وہ نظر آتا ہے کہ بھائی سامنے، اور پیچھے اگر 2017 میں بھی خسارہ دیکھا ان کا دھرنا، 18 میں بھی، تو وہ ایک پھر یہ پی ٹی آئی کے دور میں بھی تو بلکہ خونی دھرنا مطلب ہوا، اور وہ سارا وہ اس حوالے سے یہ بالکل آپ درست اشارہ کر رہے ہیں، یہ آپ اس کا موڈ اور ٹیمپرامنٹ سے پتا چلے گا کہ بھائی یہ آج خود آ رہے ہیں یا کوئی وہ جو اسکرپٹ بھی آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ پارٹ آف اسکرپٹ، تو یہ ابھی یہ 11 کو آپ جب نکلیں گے تو کیا ان کا موڈ ہے، وہ کیا اگر آپ مجھے دیں، آپ نے اشارے کی، میر صاحب آپ نے بات کی تھی، اشارے پہ آیا یا یہ خود احتجاج جنون مطلب احتجاج کے لیے نکلے گی تحریک جو لبیک ہے؟ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ 100% یہ اسکرپٹ لکھنے والوں کی یہ ایک مطلب حصہ ہے۔ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا تھا کہ حالات ایسے پیدا کر دیے جائیں گے کہ یہ الیکشن جو ہیں یہ اکٹھے ہوں، کیونکہ اکٹھے اس لیے یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ان کو مار پڑ گئی، اس کو نون کو اگر اس الیکشن میں صوبائی میں، تو وہ ان کو کالے کتے نے کاٹا ہوا کہ وہ اب نظر آ جائے گا جو ادھر جیتے گی وہ ادھر بھی جیتے گی، وفاق میں بھی جیتے گی۔ اب مطلب رزلٹ اس میں نکل آتا ہے، تو وہ مطلب کلیش جو ہے نا وہ نہیں ڈالنا چاہتے۔ ٹکٹ بھی آپ کو میں بتا دوں مسلم لیگ نے جو نہیں دی ہے، اگر وہ ٹکٹ دے دیتی تو یہی احتجاج مسلم لیگ کے بھی ہو رہے ہوتے کہ جناب اس کو ٹکٹ نہیں ملا، طاہر اقبال کو نہیں ملا، فلانے کو نہیں ملا، تو انہوں نے جناب احتجاج شروع، کیونکہ ان کا وہ پرامن ہے ابھی، کیونکہ انہوں نے وہ ٹکٹ مطلب نہیں کیے، اناؤنس نہیں کیے، تو یہ وجہ تھی کہ نہ کرنے کی، کہ اگر ہم کر دیتے کیونکہ الیکشن تو ہونے نہیں جا رہے، تو آپس ورکروں میں مطلب کیوں آپ مطلب پھوٹ ڈالیں جو ہے نا، جس طرح ابھی انہوں نے پارٹی میں پی ٹی آئی میں جس طرح ابھی ڈال چکی ہے ٹکٹوں کے معاملے میں۔
ٹھیک ہو گیا جی. ٹکٹوں کے معاملے پر جس طرح پاکستان تحریک انصاف میں اختلافات نظر آ رہے ہیں تو نون لیگ والے ابھی اس لیے مطمئن ہے کہ انہوں نے یہ اعلان ہی نہیں کیا, لیکن بہرحال یہ سیاست ہے. ٹکٹ تو ایک ہی کینڈیڈیٹ کو جاری ہونا ہے جب بھی الیکشن ہو, اور جس کو ٹکٹ نہیں ملے گا اس کی طرف سے احتجاج ضرور سامنے آئے گا. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو سیاسی جماعتیں مذاکرات کر رہی ہیں, پوری قوم دعا گو ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں, کیونکہ جو ہجانی کیفیت اس وقت ملک میں موجود ہے اور جس کو لے کر معیشت زبحالی کا شکار ہے, جس کو لے کر پوری سیاست وہ بیٹھتی جا رہی ہے, ملک خطرات سے دوچار ہو رہا ہے, سیکیورٹی خطرہ جو ہے وہ کمپرومائز ہو رہی ہے, تو یہ کسی طور پر بھی کسی ملک کے لیے یہ اچھا شگن نہیں ہے. مذاکرات کے ذریعے اگر اس کا حل نکلے اور پرامن اور شفاف انتخابات ہو جائے تو پھر پاکستان ایک دفعہ پھر ترقی کے راستے پر گامزن ہو سکتا ہے. اور یہ جو عوام کا امتحان آئے روز وہ لیا جا رہا ہے مہنگائی کی شکل میں, بے روزگاری کی شکل میں, کم سے کم عوام کو بھی کچھ سکون کے لمحات میسر آئے. ابھی ایک آج اخبار کے ایک بڑے میں کہتا ہوں سپوت ہے سابق گورنر پنجاب جی جی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جنرل صفدر, ان کا انتقال ہوا جی ہے. بالکل. حالانکہ بیچ میں بڑی خاموشی تھی تو ایک دم پتہ چلا کہ حیات ہیں. جی. یہ 2000 میں جب مشرف نے جب ادھر ٹیک اوور کیا تھا تو یہ پنجاب کے گورنر تعینات ہوئے تھے جی. اور بالکل ادھر وہ 2 دفعہ یہ ایز اے گورنر پنجاب ادھر چکوال میں بھی ادھر جب شروع میں وہ 50 جب وہ بندے جا کے تھے تو اس وقت بھی آئے تھے ادھر اسپتال میں بیمار مفتی کو. تو ایک پہلے جب انہوں نے ٹیک اپ کیا تو ادھر بڑا کھلی کچہری ٹائپ ادھر گورنمنٹ کالج چکوال میں یہ انہوں نے ایسے ہی یہ سابق گورنر پنجاب اس وقت رہے. تو پھر ابھی ایک جو ان کا سب سے بڑا پہلو تھا تو پھر ایک کافی کار وہاں ڈاکٹر غنفر مہدی وہ جو ہر سال اسلام آباد سے لاتے تھے تو دلمیال میں یہ ان کی بڑی دلمیال گاؤں کے اندر باہر ایک بڑا فارم ہاؤس اس وقت تھا تو ادھر یہ جنرل صفدر نے میزبانی کی تھی اور وہ سیمنٹ فیکٹریوں کے خلاف احتجاج تھا کہ وہ بھی پولوشن ہو رہی ہے اور سارا یاد میر بھی اس میں تو یہ پیر بھی اور مطلب اچھا ایک بڑا بھرپور قافلہ تو یہ اس کی بھی میزبانی جنرل صفدر نے ادھر کی تھی. تو بہرحال یہ آج ابھی 2 بجے وہ سپرد خاک ہوئے ہیں ادھر سپرد خاک ہو گئے ادھر عسکری ادھر جو فوجی آرمی قبرستان میں. جی جی آرمی قبرستان میں بالکل ان کا تعلق قصبہ المیار سے تھا جدھر وہ توپ لگی ہوئی ہے. تو یہ مطلب ہے کہ یہ غازیوں اور بادلوں کی زمین ہے. ٹھیک ہو گیا. آدھا جی جی منٹ جو ہے نا یہ جو جنرل صفدر کا جن کا ذکر ہو رہا ہے نا, جب یہ پہلی بار آئے ادھر درمیان میں انہوں نے آنا تھا تو والدہ کی قبر پہ انہوں نے فاتح خانی کرنی تھی. انہوں نے کہا جی والدہ کی قبر جو ہے نا ڈھونڈ کے قبر میں ملے جو ہے نا. آپ اندازہ لگا لیں کہ جنرل صاحب جب فوج میں جب چلے گئے جنرل بن کے تو آئے تو کبھی آئے ہی نہیں مطلب درمیان میں. وہ کیونکہ گاؤں ان کا تھا, مشنری اسکول تھا وہ جو ڈلوال میں, وہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی تو وہ چلے گئے تو پھر واپس آئے نہیں. تو مطلب وہ یہ حالت ہوتی ہے کہ اپنے مطلب والدین کی قبریں نہیں پتہ ہوتی جو ہے نا. ایسے ہی جب آپ درسی سے کٹ جائیں تو پھر اس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن پھر بھی یہ چکوال کے علاقے دمیال کے سپوت تھے, مختلف اہم عہدوں پر کام کرتے رہے, اور جس طرح ابھی خواجہ صاحب بتا رہے ہیں 1999 سے 2001 تک یہ گورنر پنجاب بھی رہے, پہلے گورنر تھے مارشل لا کے دور کے, اور اس کے علاوہ مختلف ملکوں میں سفیر رہے. کینسر کے مرض میں مبتلا تھے, طویل ولادت کے بعد ان کا انتقال ہوا ہے. آج 12:30 بجے ان کی نماز جنازہ وہ ادا کی گئی راولپنڈی میں, اور پھر آرمی قبرستان میں ان کی تدفین کر دی گئی ہے. ہم دعا گو ہیں اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور جو پسماندگان ہیں ان کو صبر جمیل عطا کرے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.